बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो जारी है और इस वक्त मौजूद हैं हम करबला गामिशा लाहौर में। आज आपको करबला गामिशा की तारीख़ बताएंगे और बताएंगे कि कहां कहां से ज़ायरीन जो हैं वो यहां पर आते हैं और अज़ादारी करते हैं। 9वें 10वें मुहर्रम का जो मरकज़ी जुलूस है लाहौर का, वही जो है वो करबला गामिशा पहुँच कर अख्ताम पजीर होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो शाम गरीबा जो है वो मुनक्किद की जाती है। आइए आगे चलते हैं, आपको करबला गामिशा की तारीख़ बताते हैं और यहाँ पर आए ज़ायरीन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या मकासद और क्या क्या जो अपनी मन्नतें लेकर मुरादें लेकर यहाँ पर आते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। आइए आगे चलते हैं। लगी प्यास नहीं आया हो, खास नहीं आया हो। नाज़रीन, हम यहाँ पर इस वक्त जो है वो करबला गामिशा की पहली चेक पोस्ट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के अहलकार पंजाब पुलिस के और करबला गामिशा की जो अपनी सिक्योरिटी है उसके यहाँ पर अहलकार और स्काउट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आगे आगे चलते हैं। पूछती इस वक्त हम मौजूद हैं करबला गामिशा से मुलहिका बाज़ार के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर अलम जो हैं, कड़े हैं और धागे हैं, तबरुकात के जैसे कहा जाए वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो ज़ायरीन आते हैं दूर दराज के इलाकों से, यहाँ से ख़रीदते हैं और अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक साहिब बैठे हैं और वो यहाँ पर कड़ी जो है एक बेड़ी टाइप उसको बना रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है और ये कितने तक की यहाँ से सेल होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बुजुर्गो, की बना रहे थे? ये मौला सज्जाद दी कैद ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੌਕ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਕ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਟੀਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਹੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋਹੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹਦੀਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹਦੀਆ ਮਾਕੂਲ ਹੀ ਹਦੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 300 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 400 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 250 ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਕੈਦ। ਇਹ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਜਨਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਤੌਕ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸ਼ਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ रस्म है। अच्छा सर, ये मट्टी के ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, और इनके बारे में ज़रा ये बताइएगा कि ये क्या हैं और ये मट्टी कहाँ से आती है? जी, ये जो तुरबत है ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ पर उनका करबला में, ये वहाँ से आती है और ये बाइस शिफा भी होती है और उसके लिए हर यानी कि ना हर ये उसके लिए हम लेके आते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये इनकी कीमत बता सकते हैं? ये मुख्तलिफ साइज़ में हैं, एक छोटा है और ये एक बड़ी। इसे कहा क्या जाता है, इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको कहते हैं सजदगा, तुरबत भी कहते हैं, सजदगा भी कहते हैं और इसी यानी कि जो भी आप इसको नाम दे लें, तुरबत या सजदगा। अच्छा, इनके साइज़ का क्या ये है? साइज़ होता है अपना अकीदत के हवाले से, अपना उस हवाले से ब्लॉक्स ये तैयार होते हैं। अच्छा, तो क्या कीमत है इसकी? ये एक छोटे साइज़ की और
اس کی قیمت نہیں ہوتی، بس یہ ہدیہ ہی ہوتا ہے اس کا۔ ہدیہ کتنا ہدیہ اندازاً کچھ؟ کوئی 10 روپے بس معمولی، یعنی کہ نا اس کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ باعث شفا ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہوتی ہے باعث برکت ہوتی ہے، چوتھا یہ ہے کہ آپ اس کو آپ رکھتے ہیں، ہر طرح کی آفات و بلیات سے آپ بچ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ایک یعنی کہ نا قیمتی اور روحانی، اور یہ بہت ہی اچھی وہ۔ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ کربلا گام شاہ کے مین احاطہ تک پہنچ گئے ہیں، اور اب اندر چلتے ہیں، آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ یہاں پر کربلا گام شاہ کے حوالے سے یہ ایک دربار ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک لنگر خانہ ہے۔ یہاں پر 9ویں 10ویں محرم میں جو ہے وہ آنے والے زائرین کے لیے لنگر خانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اور یہاں پر اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو اس لنگر خانے کو ابھی تو فی الوقت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لیکن 9ویں 10ویں محرم کو جو ہے اس لنگر خانے کو کھولا جاتا ہے، اور آنے والے زائرین کو یہاں پر جو ہے وہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ ملواتے ہیں، اور مکمل ہسٹری جو ہے کربلا گام شاہ کی وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ عباس نہیں آیا۔ اس ٹائم موجود ہیں ہم کربلا گام شاہ بیسمنٹ میں۔ یہاں پر مرکز ہے سائیں غلام حیدر صاحب کا، جن کے نام سے کربلا گام شاہ کو منسوب کیا گیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، اوپر دکھاتے ہیں کہ اوپر جو ہے کیا کیا رکھا گیا ہے اور کن ناموں سے منسوب ہے۔ تو اوپر والے حصے میں جا رہے ہیں، یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ جو ایک دربار کے اوپر ایک زری مبارک رکھی گئی ہے، جس میں روضہ حضرت امام حسین کی جو شبیہ ہے ان سے تشبیہ دینے کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ کربلا گام شاہ کے حوالے سے اس کو ایک مقدس مقام بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر زیارتیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے مبارک سے منسوب شبیہ جو ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو شبیہ زری مبارک کربلا گام شاہ جو ہے، جن کے نام سے کربلا گام شاہ کو منسوب کیا گیا تھا، یہ ان کے روضہ مبارک کی جو ہے وہ شبیہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف بھی جو ہے وہ یہاں پر کربلا گام شاہ کے حوالے سے جو ہے وہ زری مبارک جو ہے وہ سید غلام حیدر صاحب کی جو ہے وہ یہاں پر شبیہ رکھی گئی ہے۔ اب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روضہ مبارک کی شبیہ ہے، میرے کیمرہ مین آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر رکھی گیا، اور یہاں پر عقیدت مند زائرین جو آتے ہیں وہ اس شبیہ کو دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ اور اس ٹائم ہم باہر جا رہے ہیں تو ناظرین یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس مقدس مقام پر ہزاروں زائرین جو ہیں وہ آتے ہیں، خصوصاً 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک جو ہے وہ زائرین یہاں پر آتے ہیں، اور عقیدت کے ساتھ یہاں پر سارا دن جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ شہداء کربلا کو جو ہے خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے کربلا گام شاہ کی انتظامیہ سے قمر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ تاریخ اس کی جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا قمر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کربلا گام شاہ جو ہے وہ کن کے نام سے منسوب ہے؟ کربلا گام شاہ سید غلام علی شاہ جو بابا گام شاہ کے نام سے مشہور تھے، ان کے نام سے یہ امام بارگاہ مشہور ہے۔ تو ذرا ہمارے ناظرین کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیے۔ یہ لاہور کی اور پاکستان کی قدیمی امام بارگاہ ہے، اور رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں دریائے راوی کے کنارے بابا گام شاہ نے اپنا ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا، جہاں پہ وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے رہتے تھے۔ 10 محرم کو تعزیہ جو اندر زیارت پڑی ہوئی ہے وہ سر پہ اٹھا کے تو اندرون شہر کی طرف جاتے تھے، یا حسین کرتے ہوئے۔ تو اسی یاد میں آج ذوالجناح کا جلوس جو ہے اسی راستے سے یہاں پہ کربلا گام شاہ میں آتا ہے۔ اچھا، یہ جو جلوس نثار حویلی سے نکلتا ہے، یہی رستہ جو ہے وہ بابا گام شاہ نے اختیار کیا تھا؟ جی، بابا گام شاہ تعزیہ اٹھا کے تو اندرون شہر سے موچی دروازے جاتے تھے، اور موچی دروازے سے پھر واپس یہاں پہ واپس آتے تھے۔ تو اسی راستے پہ قزلباش فیملی نے جو ہے نا یہ ذوالجناح کے جلوس کی بنیاد رکھی، اور یہاں پہ مجالس اور محافل کا سلسلہ بھی جو ہے 10 محرم الحرام کی اس کی بھی بنیاد رکھی۔ آج بھی یہ جو کربلا گام شاہ ہے یہ قزل باش فیملی کے انتظامات میں سے ہے، ان کی فیملی کے انڈر آتی ہے؟ جی، یہ قزلباش وقف
کے نام سے یہ اپنا ساری پراپرٹی جو ہے وقف ہے، اور یہ پرائیویٹ وقف میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے، اور ایشیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ وقف ہے، تو جو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ وقف ہے۔ اچھا، ایک سوال میرا اور ہے کہ غم حسین جو ہے وہ سب کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو جو ہے 10 محرم تک آپ کہہ لیں کہ یہاں پر اہل سنت سے بھی لوگ آتے ہیں۔ جی، یہاں پہ تو اپنا ہر مکتبہ فکر سے جو لوگ یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، جس میں اہل سنت کی تعداد بھی کثیر یہاں پہ آتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ انتظامات میں بھی کچھ اپنا حصہ لیتے ہیں ہر طرح کے تعاون کے ساتھ۔ تو یہاں سے لاہور سے ہی یا دور دراز کے علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کچھ انتظامات ہوتے ہیں؟ جی، یہاں پہ لاہور میں اور پورے پنجاب اور پاکستان سے لوگ آتے ہیں، یہ مرکزی امام بارگاہ ہے، تو ان کے یہاں پہ اپنا لنگر کے لیے اور سبیلیں یہاں پہ لگتی ہیں، اور اس کے علاوہ محرموں کے بعد جو دور دراز سے جو قافلے آتے ہیں زائرین، ان کے لیے رہائش کا بھی یہاں پہ انتظام ہوتا ہے۔ اچھا، زائرین یہاں پر آتے ہیں، سارا سال یہاں پر آتے ہیں؟ جی، سارا سال یہاں پہ محافل و مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے گاہے بگاہے، اور زائرین بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ قمر صاحب۔ جی ناظرین، یہاں پر قمر صاحب جو انتظامیہ تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ قدیمی جو ہے یہ امام بارگاہ ہے، اور نہ صرف یہاں پر اہل تشیع بلکہ جو سنی حضرات ہیں وہ انتظامات جو ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھتے ہیں 9ویں 10ویں محرم کو، اور یہاں پر آتے ہیں عقیدتاً، اور جو محرم الحرام کا مہینہ ہے وہاں پر ان کے ساتھ مکمل کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی ایک درس ہے اور یہی ایک سبق جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے ہے کہ تمام لوگوں کے، تمام انسانیت کے عقائد کا احترام اور ان کی رسومات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے یہی درس ہمارے لیے ہے، اور یہی انسانیت کا جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک حصہ ہے، اور اسے ہی اختیار کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی اور امن رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔